बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 24 तारीख और पाकिस्तान में बुध की सुबह है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन, पहली खबर। आप सबके जहनों में एक सवाल था, मसला था कि आपको कैसे पता चलेगा कि इमरान खान का नामजद किया हुआ उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये आपका मसला और सवाल हल किया है खुद इमरान खान ने, और अब आप ये बात डायरेक्टली इमरान खान से पूछेंगे और वो आपको डायरेक्टली जवाब देंगे, डायरेक्ट आपसे वापस बात करेंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि मेरा ये उम्मीदवार है और उसका ये निशान है। आप कहेंगे गिल साहब क्या बातें कर रहे हैं, वो जेल में हैं, डायरेक्ट बातचीत कैसे होगी। तो आज के इस वीलॉग में आपको बताएंगे कि आप कैसे डायरेक्टली इमरान खान से हल्के के उम्मीदवार का पूछेंगे, वो उम्मीदवार का नाम और निशान आपको खुद बताएंगे, पर तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि जनरल बाजवा के ऊपर लत्ते लिए हैं ख्वाजा आसिफ ने और कहा है कि जनरल बाजवा नालायक तरीन थे और वो आर्मी चीफ बनने के भी काबिल नहीं थे। ये स्टोरी आपके सामने रखते हैं। फिर अलीम खान का इंटरव्यू है। एक तो मान रहे हैं कि इमरान खान जीत रहा है, कन्फेस कर गए हैं, और दूसरा ये भी कन्फेस कर गए हैं कि उन्होंने कभी एक पैसे की ज़ाती इन्वेस्टमेंट इमरान खान पर नहीं की, और जिनके साथ उनका इल्हाक है नून लीग जो उन्हें एटीएम कहती रही इमरान खान का, वो बात झूठ साबित हो गई। आज अलीम खान खुद मान रहे हैं कि एक टेडी पैसे का रवादार नहीं था इमरान खान उनसे। फिर अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आलमी सतह पर छतरौल जारी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्विटर ने नया तरीका मुतारफ करवाया, जो वड्डा सारा झूठ, बड़ा मैं नहीं कह रहा, पंजाबी में वो वड्डा ही बनता है, क्योंकि झूठ इतना बड़ा है कि उसको बड़ा कहने से मामला हल नहीं हो रहा, वड्डा कहने से ही हल हो रहा है। जितना वड्डा झूठ जब आप बोलते हैं तो ट्विटर आपको मौके पर आवाम को आपकी छतरौल करने की इजाज़त देता है। इस दफ़ा बारी आई है हुसैन हकानी साहब की, ये खबर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और निज़ामुद्दीन दो नंबरी लगातार कर रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। फिर इंसाफ के मुंह पर लगातार तमाचे लग रहे हैं, डस डस जैसे फिल्मों में लगते थे, याद कीजिए, और काजी साहब मुस्कुरा कर खा रहे हैं। उनके निज़ाम इंसाफ के अंदर 8-9 महीने से औरतें जेल में हैं, अभी तक चालान जमा नहीं हो सका 9 मई के वाकयात का। ये मामला आज क्या है ये आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद माहिर इल्म नजूम सुलंगी साहब, जो टैक्सी चलाते हुए सीधे आकर ब्रेक लगाई है पाकिस्तान में और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पे इंटरनेट ने हो जाना है बंद। आप देखिए इल्म नजूम के माहिर हैं, ये कितना पता है इन्हें। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और शायद ये जो आपके जहनों में सवाल था कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जीतने के बाद बिक तो नहीं जाएंगे, चेंज तो नहीं हो जाएंगे, किसको टिकट दे देंगे, किसको वोट दे देंगे, इस सवाल का जवाब शायद उनके मास्टर स्ट्रोक से आपको मिल जाए। और उसके बाद इमरान खान साहब की जमानतें मनसूख थीं, उसके ऊपर आज कार्रवाई हुई है, उस पर आपको बात बताएंगे। और फिर आखिर पर आपके सामने रखेंगे कि इरफान सदीकी सहाफ़त का लबादा ओढ़कर कैसे सहाफ़त को बेचा, और इसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हमारे एक दोस्त ने भेजी है, कुदरतुल्लाह शहाब साहब की एक याददाश्त, वो आपके सामने रखेंगे बशीर साहब की किताब में से, और किस तरीके से वो कुदरतुल्लाह शहाब जो थे वो आखिरी उम्र में किस तरीके से नादम थे। वो तो नादम हो गए थे, लेकिन यहाँ तो नदामत प्रूफ है लोग, इन्होंने तो नादम नहीं होना, इन्होंने इसी तरीके से चलना है। तो अब आते खबरों की तफसील की तरफ। आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं, माजरत रन डाउन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा थीं। अच्छा जी, सबसे पहले अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दूं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। मैं आपको हर रोज़ ये कहता हूं कि आपका ये फ़र्ज़ है कि आप सिर्फ ऐसे लोगों को इंडोर्स करें जो आपका ज़मीर कहता है कि सच बोलते हैं। जब तक आप लफाफों, लौंडे लपाड़ों को पैट्रोनाइज करते रहेंगे, झूठ फैलता रहेगा, और वतन अजीज़ में झूठ और करप्शन दो ऐसे कैंसर हैं जो उसको निगल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो फिर ऐसे लोगों को पैट्रोनाइज करें जो आपके ख्याल में सच बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि हम झूठ फैलाते हैं तो हमें अनसब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीलॉग से डिस्टेंस कीजिए, इसे मत सुना कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम सच फैलाते हैं, सब्सक्राइब करें हमें भी, और ऐसे तमाम लोगों को जिनको आपको लगता है कि वो सच बोलते हैं उन्हें एंडोर्स करें, सब्सक्राइब करें, उनकी आवाज़ों को और ज़्यादा तवाना करें ताकि सच जो है वो पनप सके। खबरों की तफसील की तरफ, जैसा सुने शहबाज गिल का तज़िया और इन पर हमारा तज़िया, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें
اور آگے چلیں اور شیئر کریں. یا ان کو نشانوں کا نہیں پتا. جو ابھی تک کی میری ریسرچ ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ گاؤں کے اندر لوگوں کو پتا ہے ان کے امیدوار کا نشان کیا ہے, عمران خان کا نامزد امیدوار کون ہے, اس کا نشان کیا ہے. گاؤں کے تمام لوگوں کو اس بات کا پتا چل چکا ہوا ہے. یقین کیجئے کوئی چھوٹی موٹی پرسنٹیج رہتی ہوگی. شہروں میں ہاں یہ بات درست ہے, ایک بڑی تعداد کو یہ نہیں پتا ان کا حلقہ کون سا ہے, ان کا امیدوار کون سا ہے, اس کا نشان کون سا ہے. اب یہ مسئلہ تھا, بہت بڑا سوال پوچھتے تھے. اس مسئلے کو کسی اور نے حل نہیں کیا, خود عمران خان نے حل کر دیا ہے. جی ہاں, آپ کو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں عمران خان کے. آپ جائیں گے فیس بک پیج کے اوپر. اب کئیوں نے جھوٹے فیس بک پیج بھی بنائے ہوں گے, تو ایک تو بلو ٹک ضرور دیکھیے, اور ایک عمران خان کے 14 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں فیس بک کے اوپر. آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ وہی اصلی والا پیج ہے. تو آپ نے اس پیج پر جانا ہے, عمران خان کو ڈائریکٹ میسج کرنا ہے, ڈائریکٹ خط لکھنا ہے, ڈائریکٹ میسج کرنا ہے آپ نے فیس بک پر, اور آپ نے وہاں پر سلام دعا کرنی ہے تو ضرور کیجئے. لیکن آپ وہاں پر فار ایگزامپل آپ نے NA1 کا پوچھنا ہے تو NA-1 لکھ دیں, یا NA اور سپیس دے کے 1 لکھ دیں, اور میسج بھیج کے ذرا چند سیکنڈ یا 2 منٹ انتظار کریں. پروسیس کرنے میں وقت لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو عمران خان صاحب خود واپس جواب دیں گے فیس بک کے اوپر کہ یہ حلقہ نمبر NA1 میں میرا یہ امیدوار ہے اور اس کا یہ انتخابی نشان ہے, اور انتخابی نشان کی باقاعدہ تصویر بھی بھیجیں گے آپ کو عمران خان صاحب. تو ہے نا کمال کی بات آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی, اور ہماری ٹیم جس نے یہ کام کیا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. تو اب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. فیس بک تو سبھی کے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے گاؤں میں, تو آپ کے کسی بیٹے کے پاس, بھتیجے کے پاس, بھانجی کے پاس, کسی بھائی کے پاس کسی نہ کسی کا اکاؤنٹ تو بنا ہے. تو اس کے اکاؤنٹ میں سے عمران خان صاحب کے پیج پہ جائیے, ڈائریکٹ میسج جائیے کیجئے, اور اب عمران خان سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوئیے. عمران خان اپنے پیج سے آپ کو خود بتائیں گے کہ میرا امیدوار کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے. تمام نکالوں سے آپ ہوشیار رہیں گے اور آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ سالو کر دیا جائے گا. اچھا جی, دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کوئکلی. دوسری خبر ہے, آج خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ پھر احسان فراموشی کی ہے, میں یہی کہوں گا. کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ بہت نالائق تھا, نکما تھا, اور وہ آرمی چیف بننے کے قابل نہیں تھا. باتیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے سب سے پہلے تو یہ پریشانی کی بات آپ دیکھیں کہ ایک ہمارا کہا جاتا ہے کہ ہمارا سب سے پریمیم ادارہ ہے, تو اب اگر خواجہ آصف کو کہ ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں, اگر ان کی بات ایک منٹ کے لیے مان لیں, اور انہوں نے وہ بھی ڈیل لینے والوں میں سے تھے, جنرل باجوہ کے قریبی دوست تھے. آپ کو یاد ہے کہ وہ عثمان ڈار کو ہرایا تھا انہوں نے ایک میسج کے اوپر, تب جنرل باجوہ لائق تھا شاید, جب میسج کر کے منت مانگی تھی اپنی سیٹ کی, اور ہروایا تھا خواجہ آصف نے عثمان ڈار کو, اور الیکشن جیتا تھا, تب جنرل باجوہ سے بھیک مانگی تھی. لیکن بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اس قابل نہیں تھے کہ آرمی چیف بنتے. تو اس سے تو ایک بہت بڑا سوال انہوں نے کھڑا کر دیا کہ ہمارے ادارے میں کیا نکمے لوگ اتنے اوپر تک آ جاتے ہیں اور آرمی چیف بھی بن جاتے ہیں, اور جن کو نہیں بننا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے پیچھے لٹھ لے کے نہ پڑ جائیے گا, یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, اور بالمشافہ فرما رہے ہیں کہ جو باجوہ صاحب ہیں وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ آرمی چیف بنتے. تو پھر تو بڑی واضح بات ہے کہ انہوں نے ادارے کے پورے پروسیس کے اوپر یہ سوال اٹھا دیا ہے. اب وہ یہ کیوں جنرل باجوہ کے پیچھے پڑے ہیں لاٹھی لے کے, یہ مجھے پتا نہیں. حالانکہ جب انہیں کام پڑتا تھا تو وہ اسی جنرل باجوہ سے میسج کر کے سیٹ کی بھیک مانگی تھی, اور عثمان ڈار کو یہ سیٹ ہرائی تھی. آپ سب کو یہ بات یاد رکھنی پڑے گی. بہرحال یہ نون لیگ کا پرانا کام ہے, ہمارا کیا, ہم ادارے کو یہی کہیں گے, ہور چوپو. آپ نے خود ان کو گود لیا ہے, فیڈر منہ میں ڈالا ہے. تو وہ ایک شعر ہے پنجابی, سپاں دے پت متر نہیں ہوندے پاویں چڑیاں دودھ پلائیے. سو وہ مشہور صوفی شاعر صاحب کا شعر ہے. تو آپ کو میرا خیال اس کی ابھی نہیں تو تھوڑی دیر تک سمجھ آ جائے گی, اور اب ہم سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھیں گے جب آپ کو سمجھ آئے گی. پہلے تو ہم بھی کود پڑتے تھے, آپ کے حصے کے مکے خود کھاتے تھے, اب آپ نے ہماری ہی ٹھکائی کی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی ٹھکائی اس دفعہ آپ اپنی ڈائریکٹ کرا لیں. آئیں گے ہم, کیونکہ آخر تمہیں آنا ہے, ذرا دیر لگے گی. آپ ہمارے بھائی ہیں, آخر اس ملک کو اکٹھے ہی چلانا پڑنا ہے. لیکن آپ پہلے ذرا ایک دفعہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ آپ نے یہ جو نئی دلربا پالی ہے یہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے. اچھا جی, عالمی سطح پر چھترول جاری ہے جی. ٹویٹر میں جو ایلان مسک ہے, اگر دنیا میں اس ٹائم کو بندہ قابل ستائش ہے جو سچ کو پروموٹ کر رہا ہے, اور میں کہوں گا آپ کے بہت سارے اسلامی ملک ہیں, ان کے سربراہ ہیں,
اور اسلام جو ہے نا وہ اخلاقیات اور اقدار کا نام ہے. اسلام جو ہے وہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا اور مذہب پہ یقین کر لینے کا نام نہیں ہے. اگر آپ مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتے تو اسلام کا پہلا اصول ہے کہ سچ کی ترویج کرو, سچ بولو. اس ٹائم جو سب سے بڑا سچ بولنے کا پلیٹ فارم دے رہا ہے وہ ایلان مسک دے رہا ہے, جو ٹویٹر دے رہا ہے. اور ٹویٹر نے ایک نئی جو ہے وہ ایک نئی ایکٹیویٹی دی ہے, ایک نئی آپ کے ہاتھ میں سہولت دی ہے. وہ یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بولے تو معافی مل سکتی ہے. جب کوئی وڈا سارا جھوٹ بولے, مطلب اتنا سارا وڈا جھوٹ بولے جتنا آپ یہ کہہ لیں کہ جتنا نواز شریف صاحب کا منہ ہے, اتنا وڈا سارا کو بندہ جب کوئی جھوٹ بولے نا, تو اس ٹائم ٹویٹر نے ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ سماجی چترول کر سکتے ہیں, مطلب عوامی چترول ہو سکتی. اس کو وہ کہتے ہیں کمیونٹی نوٹ. مطلب آپ نے جب وڈا سارا جھوٹ بولا ہے کسی آرٹیکل میں, کسی ٹویٹ میں, تو نیچے پبلک جا کے بتا سکتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے بندہ. حسین حقانی صاحب نیا شکار ہوئے ہیں اس کمیونٹی نوٹ کا, اور حسین حقانی صاحب کی عوامی چترول ہوئی ہے. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اپنی طرف سے ایک بین الاقوامی جریدے میں, جس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کے الیکشن ایسے ہونے چاہیے, تو ایسے ہونے چاہیے, تو ہو بھی گئے, تو عمران خان, تو یہ جو سب کچھ انہوں نے اپنا متنجن بیچنے کی کوشش کی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹویٹر نے سہولت دی ہوئی ہے, ان کی ہوئی ہے عوامی چترول, اور اس چترول پہ کمیونٹی نوٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس میں عوام کے نمائندوں نے یہ وہاں بتایا ہے کہ جناب تسی چپ رہو, تسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے آپ $30,000 لے چکے ہوئے ہیں, اور آپ نے $30,000 اسی چیز کا لیے, یہ وہاں لکھا ہوا ہے, تاکہ آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مین جنرل باجوہ کی لابینگ کر سکیں اور عمران خان کے خلاف کام کر سکیں امریکہ کے اندر. اور اس کام کے لیے آپ کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے $30,000 دیے تھے. یہ دوبارہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عوامی چترول ہو رہی ہے اور ٹویٹر کے اوپر سرے عام ہو رہی ہے. تو اب جو بھی کوئی وڈا سارا جھوٹ بولتا ہے اس کا وڈا نہیں بلکہ چھوٹا آپریشن جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ہی کر دیا جاتا ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. الیکشن کمیشن اور نظام دین کی چوری پکڑی جا رہی ہے, ایسا ایسا عوام کو سمجھ آ رہی ہے. آپ کو بیلٹ پیپر دکھا رہے ہیں, اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی طرح کے نام, ایک ہی طرح کے نشان دیے جا رہے ہیں. کئی لوگوں سے جان بوجھ کے کاغذات داخل کروائے گئے کئی حلقوں میں جن کے نام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ناموں سے ملتے جلتے ہیں. انہیں نشان بھی اسی طرح کے الاٹ کیے گئے تاکہ کنفیوژن ہو اور تاکہ ووٹ دیتے ہوئے ووٹ خراب ہوں پاکستان تحریک انصاف کی. یہ نئی کاروائی سامنے آ رہی ہے. سوچیں اگر یحییٰ خان کے پاس یہ والا الیکشن کمیشن ہوتا, اس ٹائم نظام دین کے پاس یہ والا الیکشن کمیشن ہوتا, تو یہ شیخ مجیب الرحمان اور اس وقت کے الیکشنز میں یہ کیا کرتے. بہرحال کھنج گئے تھوڑا سا, اس ٹائم یہ والی اتنی زیادہ دو نمبری موجود نہیں تھی. اچھا جی, اگلی خبر. انصاف کے منہ پر دراز دراز تماچے پڑ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھی ہوں گے فلموں میں جیسے پڑتے ہیں برا کام کرنے پر وہ تماچے پڑ رہے ہیں, اور قاضی صاحب مسکرا کے کھا رہے ہیں. قاضی صاحب کے زمانہ چیف جسٹسی میں اس ٹائم 8 سے 9 مہینے سے وہ سانحہ 9 مئی جس کو قومی سانحہ قرار دیا گیا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ irrefutable ایویڈنس ہے, irrefutable جو ہے وہ ہمارے پاس تمام حقائق ہیں, ابھی تک اس کا چلان پیش نہیں کیا گیا بہت سارے لوگوں کا 9 مئی کے اندر. اور اب ان کے وکلاء نے عدالتوں میں شور مچانا شروع کیا ہے. انہوں نے جو سیشن کورٹ کی عدالت ہے ان کو کہا ہے کہ آپ برائے مہربانی ہمیں آپ سے ضمانت نہیں چاہیے, آپ ہماری ضمانت خارج کریں تاکہ ہم اوپر جا کر ضمانت لیں. یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کو بند کیا جائے. اور واقعی یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے صرف وہ جھوٹا جو ڈرامہ بنایا تھا اس کو پروو کرنے کے لیے کہ بڑا ظلم ہوا تھا. سب کو پتا وہ کیا ہوا تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کے لیے ملکی سلامتی کے نیریٹو کو جو استعمال کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کو کارنر لگانے کی یہ پوری کی پوری ایک مذموم کوشش تھی. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ہے کہ علیم خان صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہے. انٹرویو کے 2 حصے ہیں بڑے انپورٹنٹ جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. پہلے حصے میں تو علیم خان صاحب یہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بھی عمران خان کے اوپر کوئی ذاتی 1 ٹکا 1 پیسہ خرچ نہیں کیا. عمران خان نے کبھی بھی ان سے ذاتی جراب تک کا تحفہ نہیں لیا. سنیے کیا کہتے ہیں. پرسنل فائنینشیل فیورز کی خانم کو پرسنل ایک آفس بنا دیا ہے کہ وہ جلد سے میں پیسے لگا دیے پرسنل. میں کبھی کسی کے لیے کبھی نہ پرسنل انہوں نے کہیں مانگی پرسنل فائنینشیل فیور نہیں. میں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی بات کہی تھی کہ میں لندن سے آتا ہوں, میں نے آج تک آپ کے لیے کبھی جراب بھی نہیں لایا. آپ نے سنا کہ علیم خان اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذاتی طور پر کبھی عمران خان کے اوپر 1 روپیہ عمران خان روادار نہیں ہے, نہ ایک جراب تک کا ان سے تحفہ لیا ہے, نہ وہ لے کے آئے ان کے لیے. لیکن آپ سوچئے کہ نون لیگ اور تمام لوگ کہتے تھے کہ ان کی ATM ہے, عمران خان کا کچن چلاتے ہیں, عمران خان کا یہ چلاتے ہیں. تو سچ وہ ہوتا ہے جو آپ کا مخالف بھی بولے. علیم خان صاحب میں چلیں, یہ ستائش کرنی چاہیے علیم خان صاحب کی, یہ ان کی اس ٹائم ان کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہیے کہ ان میں اخلاقی جرت ہے, وہ شریفوں کی طرح جھوٹے نہیں ہیں, ان میں اخلاقی جرت ہے کہ وہ کھل کر سچ بول رہے ہیں جو حقیقت ہے. دوسری جو حصہ ہے ان کے انٹرویو کا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. علیم خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن ہوں گے, الیکشن کے اندر آزاد امیدوار ہیں, عمران خان کے نام کے اوپر انہیں ووٹ پڑے گا, پھر وہ جیتیں گے اور جیتنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اچھا, یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے کہ نہیں یہ تو میں اگلی خبر میں کور کروں گا. جو سلمان اکرم راجہ کا ماسٹر اسٹروک ہے یہ میں وہاں یہ شامل ہوں گے کہ نہیں وہ وہاں لے جاتے ہیں. یہاں میں صرف اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں علیم خان صاحب 2 کنفیشنز کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ ووٹ ابھی بھی عمران خان کا ہے,
वोट इमरान खान के नाम पर पड़ना है। आजाद उम्मीदवार हो, पीटीआई का हो, बल्ले पे हो, किस निशान पे हो, वोट इमरान खान के नाम पर पड़ना है। इसलिए कह रहे हैं ना कि आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, उनके वोटों से जीतेंगे और फिर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। पहली तो उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि वोट इमरान खान का है। दूसरा कन्फेशन उनका यह है कि इमरान खान के कैंडिडेट जीत भी रहे हैं, ये दूसरा उनका कन्फेशन है। हाँ, जीतने के बाद उन्होंने कहा हमारे साथ शामिल हो रहे, तो यहां तक रुक जाते हैं। अगली खबर में अगली के साथ करता हूं कि अलीम खान अपने मुंह से मान रहे हैं कि वोट आज भी इमरान खान का है और वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि जीतेगा भी इमरान खान का ही कैंडिडेट। अब मैं अगली खबर की तरफ चलता हूं। अगली खबर है जो सलमान अकरम